बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। आज की ख़ास खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना रेफरेंस केस में आज कहा है कि बाहर से जो तोहफ़े तहाइफ आते हैं, लोग घर लेके जाते हैं, वो सब वापस करें। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जो तोहफ़े हैं उसकी तफसीलात तलब कर ली। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि सब्सिडी पेट्रोल पे ख़त्म करनी होगी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अवाम के मफाद के लिए बेहतरीन फ़ैसले करने होंगे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी लंदन जा रहे हैं और वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। अंदर की ख़बर क्या है? मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज कहा है कि हम किसी भी सूरत में IMF को मनवाएंगे और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको राज़ी करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब का ECL में नाम निकाला गया और वो भी IMF से मिलने USA जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज असद उमर साहब ने कहा है कि मिफ्ता की एक हफ़्ते के अंदर टांगें कांप रही हैं और उन्होंने सिर्फ़ एक हफ़्ते के अंदर 5000 अरब डुबा दिए हैं। मईशत की बुरी हालत है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तनद पैनल है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग हैं जो सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, ऑनररी काउंसिल जनरल हैं यमन के। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मियाँ जाहिद साहब हैं जो बिज़नेस लीडर हैं, इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, सीनियर तरीन इकनॉमिक पे अबूर रखते हैं। उनसे आज सारे तफसील पूछेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सरदार नज़ाकत साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के करीब हैं और बिलावल भुट्टो हाउस में, वहाँ पे बिलावल हाउस में मीडिया सेल को भी लुक आफ्टर करते हैं। सर आपका भी शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कमर ज़मान कायरा साहब, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कश्मीर अफेयर्स, जो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ लंदन भी जा रहे हैं, वो हमें थोड़ी देर में टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे। मिर्ज़ा साहब सबसे पहले आपके पास आते हैं। ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक रेफरेंस में उन्होंने कहा है कि भाई ये आप घर ले जाते हैं, जो चीज़ होती है बेच के, फिर उससे आप ख़ुद ही कोई दुबई में जाके बेचती होती है, फिर वहाँ से वो घड़ी के लिए वो नेटिव कंट्रीज़ फ़ोन करते हैं, वो वहाँ बुला लेते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो उससे रोड बनवाया था। तो इस पूरे सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए ये बड़ी एम्बैरेसिंग है, उसको इतने ज़्यादा तफसील जैसे जैसे आ रही हैं, बड़ा नदामत का एहसास हो रहा है। बात ये है कि ये जब उस पिटीशन पे डिटेल्स मांगी गई थी तोशा खाना में जो जो भी गिफ्ट इन्हें मिले थे, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जवाब दिया गया था कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी में हम फ्राहम नहीं कर सकते और ये मुनासिब नहीं होगा कि ये इत्तलात हम पब्लिक करें, लिहाजा हम आपको कोई इस तरह की इत्तलात नहीं दे रहा है कि जिसमें डिटेल मिले कि किस किस ममालिक ने, किस किस सरबराह ने क्या क्या तोहफ़ा वज़ीर आज़म को दिया, और इस तरह से उन्होंने बात को टाल दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक। अब कोर्ट ने उस पर बहुत तफसीली अपना मौक़िफ़ दिया है कि भाई ये जो तोहफ़े तोहफ़े होते हैं ये शख्सियात को नहीं मिलते, ये एक्स ऑफिशियो जो होता है यानी वज़ीर आज़म है, सदर है, ये उनको मिलते हैं और ये तोशा खाने में जमा कराए जाना चाहिए और जमा कराते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने कहा कि ये आप इसका तरीक़ेकार पहले ये होता था कि इसकी वैल्यूएशन करवा के उसका 50% या 60% दे के वो ले लेते थे कि जी ये बहुत अजीज़ हैं, कीमती हैं, नादिर हैं, लिहाजा हम यादगारी के तौर पे लेके जाना चाहते हैं। उसमें भी गलती ये होती थी कि जो वैल्यूएशन होती थी, जो अगर कोई 10 करोड़ की चीज़ थी तो उसकी वैल्यूएशन में 5 करोड़ या 4 करोड़ कराते थे और उसका 50% दे के ले लेते थे, तो पता चला 10 करोड़ की चीज़ बमुश्किल 1-1.5 करोड़ में आपको मिली है। इस पे भी एतराज़ थे और ये भी गैर कानूनी था। तीसरी चीज़ कोर्ट ने ये कही कि आप ये जो चीज़ें मिलती हैं इसको तोशा खाने में जमा कराना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप गैर ममालिक का दौरा करते हैं तो आप भी इसी तरह के, इतने कीमती नहीं लेकिन इसी तरह के तोहफ़े हेड ऑफ़ द स्टेट जो जिनसे मिलने जा रहे हैं उन्हें देना पड़ते हैं। और मुझे पता है कि चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल, क्योंकि मैं ख़ुद डिप्लोमेट्स हूँ जी बिल्कुल, चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल की ज़िम्मेदारी होती है कि वो प्रोक्योर करता है बेहतरीन किस्म के कारपेट्स हैं, सिल्वर की चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें जो तोहफे के तौर पे
ہم بھی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان سے لے کے صرف آ جاتے ہیں، تو اس کی بھی وہ کہتے ہیں کاسٹ ہوتی ہے. تو آپ جب خرچ کر رہے ہیں تو جو چیز مل رہی ہے وہ حکومت کا اونرشپ میں ہے. اب آئیے اس بات پہ جو چیز پہ سب سے زیادہ مجھے دکھ ہے، تکلیف ہے. اشتیاق بھائی نے اس میں 2 کالم لکھے، پھر وہیں سے یہ چیز جی آج بھی اشتیاق بھائی اور آج بھی ان کے کالم جنگ میں آیا تھا. بات یہ ہے کہ میں پوری زندگی عربی ممالک میں رہا ہوں. 30 سال میں نے 32 سال یو ای میں اور موروکو میں. اشتیاق موروکو کے کونسل جنرل ہے، میں یو ای میں ہمارا بزنس ہے. ہم عربیوں کی ٹریڈیشن جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل ٹھیک. عربی اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ اس شخص کو بہت خاص سمجھ کے وہ تحفہ دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس تحفے کو استعمال کرے جو اس کی یاد دلائے. تحفہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ لے جا کے اور بیچ دیں اس کو. یہ اس عربی، اس شیخ کی یا اس پرنس کی حد تک ہے، بے عزتی ہے. یا آپ نے مجھے کوئی تحفہ دیا اور میں نے کہا بہت ہی ہے بیگ صاحب، بس پھر آپ اس کو استعمال کریں گے، ہمارے یاد دلائے گا یہ آپ کو. وہ دل میں سوچے گا کہ بھائی مجھ سے پھر آپ پیسے لے لیتے. پھر انہوں نے جب جس طریقے سے ہوا کہ یہ تحفہ کے بیچ میں آدمی ایجنٹ ویجنٹ پڑا، اس نے کہا جی میں بھیج دیتا ہوں. پہنچ گیا دبئی میں اس دکان پہ جہاں سے یہ بنوائی گیا تھا. یہ اسپیشل لمیٹڈ ایڈیشنز بنتی ہیں، یعنی 20 پیسز بن گئی، 25 پیسز بن گئی. اور لمیٹڈ ایڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کے بعد اس طرح کا نہیں بنا سکتے. یہ معاہدہ ہوتا ہے ان کا، شپارڈ والوں کا یا رولیکس والوں کا، کہ بھائی آپ نے اس ڈیزائن کی، یہاں پہ لوگو ہے، یہاں پہ نام ہے، یہ 25 ہیں، 26 نہیں بنیں گے. اس کی قیمت بھی وہ زیادہ چارج کرتے ہیں جو لمیٹڈ ایڈیشن ہوتا ہے. تو لمیٹڈ ایڈیشن کی جب وہ گھڑی وہاں پہنچی بکنے کے لیے تو انہیں تو پتہ تھا اس کس کے تھرو ہوئی ہے. انہوں نے وہاں رابطہ کیا. اب بڑی امبیرسنگ پوزیشن ہے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارا نہیں ہے. پھر انہوں نے بہت ڈیسنٹ طریقے سے یہ کہا کہ اگر یہ بزد ہیں بیچنے کے لیے تو آپ اس کو پیمنٹ دے دیں اور ہم آپ کو یہ پیسے بھیج دیتے ہیں، گھڑی ہمیں دے دینا بعد میں. بیگ صاحب اس پہ کرپشن کی بھی بہت ساری باتیں آتی آ رہی ہیں. پھر گھڑی وہاں پہ تو گئی. میں آپ کے پاس تو واپس ایک آتا تو ہوں. ان کی ٹریڈیشن کلچر کو پھر دینے والے کی جو ایک فیلنگ سے اس کو مجروح کیا گیا. اور پھر پاکستان کا ایک میسج آپ نے یہ دیا کہ بھائی ہم ویسے لوگ ہیں، ہم ہر چیز بھیج دیتے ہیں، تحفے تحائف بھی بھیج دیتے ہیں، ہدیات بھی ہم بھیج دیتے ہیں. تو یہ ایک مجھے بڑی تکلیف دہ لگی، جو چیز میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. میں آپ کو واپس بھی آتا ہوں. کرپشن کی بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. میاں زاہد صاحب، آپ سے بہتر اکانومی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ابھی چلے؟ پرانا پاکستان اب آ گیا، نیا پاکستان ختم ہو گیا. ان کے لیے خاص طور پہ کیا چیلنجز ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اکانومی کے جو چیلنجز ہیں، پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے، عورت مرد بچہ غریب بوڑھا بزرگ سب جانتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کے اوپر یہ چیز جو ہے صبح دوپہر شام وہ اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے، لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں مل رہی، لوگوں کو ایجوکیشن نہیں مل رہی، لوگوں کو پیٹرول بجلی گیس ان ساری چیزوں کے لیے مارے پھرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. بجلی سرپلس ہونے کے باوجود اویلیبل نہیں ہے. 4000 میگا واٹ ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی میں سرپلس ہے، لیکن بجلی اویلیبل نہیں ہے. کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ کہ جی وہ گیس نہیں منگوائی، وہ فیول اس کے لیے نہیں ہے کہ بجلی کیسے بنائیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے، اگر ہم اس کو بالکل ہی تھوڑا سا سم اپ کریں تو بات یہ ہے کہ ہماری اس وقت جو امپورٹس ہیں وہ 75 سے 80 ارب ڈالر کی ہیں، ایکسپورٹ ہماری 30 ارب ڈالر کی ہے. تو 45 ارب ڈالر کا ہمارا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور تقریباً 30 ارب ڈالر ہمیں فارن ریمیٹنس آئے گی. تو 15 سے 18 ارب ڈالر جو ہے ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. اب 15 سے 18 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم کہاں سے لائیں؟ اس کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے کہ بھئی کوئی 2-4 ارب وہ دے دو، کوئی ادھر ادھر سے کوئی سعودی عرب سے کوئی اپنا فارن بانڈ بیچتے ہیں، کوئی چائنا سے، کوئی ادھر، وہی بیگنگ بال لے کے پھر ہم ساری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھتے ہیں
میں ایک بڑی ایک بات ہے کہ جی ٹھیک ہے، خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ ٹیبل ٹرن ہو گئی. اب وہ اپوزیشن میں آ گئے اور جو اپوزیشن تھی وہ حکومت میں آ گئی. ٹھیک. اب خان صاحب اس وقت روڈ پہ ہیں، بڑا کراؤڈ پول کر رہے ہیں. آج ہی میری ایک ان کے ایم پی اے سے ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے. جی سر. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کی جو ساری سٹرگل ہے اور جو سارا بیانیہ ہے اس وقت، وہ بیانیہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے خلاف ایک انٹرنیشنل سازش ہوئی اور ہم پبلک کو موبیلائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پبلک کو موبیلائز کر لیتے ہیں، آگے 2 4 6 مہینے 8 مہینے میں الیکشن ہوں گے، آپ پھر آ جائیں گے. چلیں، ٹھیک بات. آپ پھر آگے پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا، پھر وہی اکانومی ہوگی. ٹھیک ہے نا، پھر وہی یہ سارا جو نائٹ میئر ہے یہ پھر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا نا کہ جو آپ اکانومی کا ہی تو پرابلم تھا پہلے بھی آپ کے ساتھ. وہی غریب آدمی تھا، وہی لوگ تھے، وہی بد دعائیں دے رہے تھے، وہی ساری بجلی نہیں تھی، وہی گیس نہیں تھی، وہی انڈسٹری بند پڑی ہوئی تھی، وہی آپ نے گیس امپورٹ نہیں کر پائے وقت کے اوپر، وہی گندم آپ امپورٹ نہیں کر پائے، وہی آپ نے چینی پہلے ایکسپورٹ کر دی پھر چینی امپورٹ کر لی. تو وہ سارا جو ریگما رول آپ کا تھا اکانومی کا، وہ ایک نائٹ میئر آپ کے سامنے تھا. چلیں، آپ کی یہ ساری جدوجہد جو ہے جی ٹھیک ہے، سازش ہوئی نہیں ہوئی جو کچھ بھی ہے، آپ پھر آ گئے تو پھر کیا، واٹ نیکسٹ؟ تو پھر وہی کا وہی. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو پبلک میں بیانیہ ہم سازش کا بیچ رہے ہیں، جو بیانیہ ہم غداری کا بیچ رہے ہیں، اس کے بعد جو سیریس میٹرز ہیں ہاں ان کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ بھئی ٹھیک ہے، شادی ہوئی، بارات آ گئی اور دلہن رخصت ہو گئی، دلہا کے گھر آ گئی. اب دلہا نے صبح پھر خرچہ تو دینا ہے نا بیوی کو، ٹھیک بات. پھر اس نے گھر چلانا ہے. تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ جو ایکچول جو کرنے کے کام ہیں جو پہلے بھی نہیں کیے، جو اب بھی آپ کی کسی بات میں نہیں آ رہے، جو اب بھی آپ کے بڑے بڑے کراؤڈز ہیں اس میں وہ بات آ ہی نہیں رہی، وہ کوئی ڈسکس ہی نہیں ہو رہی. جو اصل ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت تقریباً 600-700-800 ارب روپیہ سال کا ہمارے جو سکھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سائفن کرتے ہیں. اس میں نقصان ہوتا ہے. وہ کہاں سے آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس کو؟ آپ کا 300 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے سال کی، اور 300 ارب روپے کی بجلی لائن لاسز میں ضائع ہوتی ہے. تو 600 ارب روپے کا یہ آپ کا لاس ہے. 200 ارب روپے آپ گیس میں ضائع کرتے ہیں، 600 ارب روپے آپ ایف بی آر میں ضائع کرتے ہیں. تو یہ سارے تقریباً جو ہے کوئی 20 ارب ڈالر بنتے ہیں سال کے. اس کو کیسے آپ نے مینوور کرنا ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کو کیسے آرگنائز کرنا ہے؟ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو بھی ادارہ، جو بھی حکومت، جو بھی پارٹی، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، جس کے پاس یہ 20 ارب ڈالر کا جو ہمارا سالانہ خسارہ ہے، اس کا جو جن ہے اس کو جو بوتل میں بند کر لے گا، جو اس کو کنٹرول کر لے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہی ونر ہوگا، وہی اچیور ہوگا. اس کے علاوہ آپ جتنے مرضی میں کہتا ہوں آپ 50,000 مجمع اکٹھا کر لیں، 2 لاکھ کر لیں، 10 لاکھ کر لیں، ہوگا کچھ بھی نہیں. ایک بات اور، جی سر. آج سے 5-7 سال پہلے پاکستانیوں کو ایک بات پہ بڑا غصہ آیا تھا. وہ کیا تھا کہ امریکہ میں کسی نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں. سب کو، ہم لوگوں کو بڑی غیرت آئی تھی اس کے اوپر. ٹھیک. اب کیا ہوا ہے؟ پیسے کے لیے ہم تحفے بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تحفہ جو ہے آپ استعمال کریں نا، استعمال کریں تو کوئی بات نہیں. اس کو پلاٹوں سے تشبیہ دے دینا کہ بھئی ہمیں ڈی ایچ اے میں پلاٹ ملتے ہیں، فوجیوں کو پلاٹ ملتے ہیں، وہ پلاٹ بیچ دیتے ہیں، ان کی چیز ہے، ان کی تحفہ ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کریں. بات یہ ہے کہ وہ تحفہ توشہ خانہ سے جو آپ لیتے ہیں اس کی اسپرٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اسپرٹ یہ ہے کہ وہ تحفہ ٹھیک ہے جی آپ نے لے لیا، آدھے پیسے دے کے لے لیا، تو وہ آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے لیے ایک آنر ہو. بالکل صحیح، اور ہمارا بھی آپ کے ساتھ رہے کہ یہ گھڑی میں نے دی تھی. لیکن وہ تحفہ اگر آپ مانیٹری گین کے لیے کر دیتے ہیں، دیکھیں فوجیوں کو پلاٹ ملتے ہیں گین کے لیے ملتے ہیں، ان کو اس لیے دیے جاتے ہیں کہ تاکہ انہوں نے ساری زندگی قوم کی خدمت کی ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہے، تو اس سے ان کو مانیٹری گین ہو اس کے لیے، یا ان کو سر چھپانے کی جگہ ملے. وہ ہوتی ہی ایک کمرشل ڈیل ہے. لیکن یہ تحفہ جو ہے یہ کمرشل ڈیل نہیں ہوتی. بالکل صحیح. تو اس کو اگر ہم اس طریقے سے کریں تو پوری دنیا میں اپنی جگ ہنسائی کریں تو آئی ڈونٹ تھنک دس از اے گڈ. ٹھیک بات. سردار صاحب، آپ نے ایک بات یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جو میاں صاحب نے بات کی انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ اگلی حکومت بھی
پی ٹی آئی کی آ رہی ہے اور آپ کا جو ایک زرداری سب پہ بھاری ہے، وہ 3 مہینے کی حکومت آپ کے پاس آئی، وہ کراؤڈ کو پل کر گئے، انہوں نے وہ ایک جو نیا نعرہ لگایا ہے جس کے تحت وہ امریکہ دشمن لوگ ان کے پیچھے ہیں سر. دیکھیں بہت شکریہ تھیبو صاحب. پہلی بات تو یہ کہ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کسی مردے کے جنازے میں 50,000 آدمی آ جائے تو وہ مردہ زندہ نہیں ہو جاتا. اچھا، لوگ آتے ہیں، میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ لوگ عمران خان صاحب کے پاس آتے ہیں، لیکن یہ جب نواز شریف صاحب گورنمنٹ سے ہٹے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان پورا جی ٹی روڈ جام ہوا تھا. یہ شروع دنوں کی بات ہے. اب ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں جس طرح کی عمران خان کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، چوری اور بددیانتی اور نااہلی کی جس طرح عمران خان کی سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں، پاکستان کے لوگ آج سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے. یہ ہمارے سامنے اخبارات پڑے ہوئے ہیں، صرف ڈومیسٹک نہیں بلکہ انٹرنیشنل پورا پریس اٹھا کے دیکھ لیں. آج ہندوستان کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے پاکستان کے بارے میں. جس طرح میاں صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنی ماں بیچ دیتے ہیں پیسے کے لیے. آج ہندوستان اسی چیز کو کوٹ کر رہا ہے کہ ایک شخص جو ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، ریاست مدینہ میں مولانا طارق جمیل صاحب نے پرسوں آ کے جیو پہ کہا کہ جو ریاست مدینہ میں جو تحفے تحائف ملتے تھے وہ اس میں جمع ہوتے تھے، مال غنیمت میں جمع ہوتے تھے اور غریبوں کو تقسیم ہوتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر شکر ہے کہ ریاست مدینہ نہیں بنی، اگر بنی ہوتی تو آج عمران خان کا ہاتھ کاٹنا پڑتا اس چوری کے اوپر، اس بددیانتی کے اوپر. اور جس طرح کی مس مینیج ہوئی ہے، دیکھیں آج پورے پنجاب کے کسی آفیسر سے آپ پوچھ لیں کہ جو وہاں پہ فرح خان تھی وہ کس طرح پنجاب کے اندر پیسے لوٹ کے گئی ہے. کیا اس میں عمران خان صاحب کے گھر کی انوالومنٹ نہیں ہے؟ آج عمران خان خود سٹیج پہ خود کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ فرح خان کو اور میری وائف کو لنک کیا جا رہا ہے اور اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. بتانے والے لاہور کے پچھلے دنوں میں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں پہ کسی نے مجھے بتایا کہ 70 ارب کے آس پاس میں صرف ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر اس نے پیسے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ عوام کے سامنے جو چیزیں آئیں گی. اور پھر آج شہباز شریف صاحب نے جو بریفنگ لی آفیسران کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح نیب کے چیئرمین نے ہمیں ڈرا کے رکھا، ہم کوئی کام کرنے جوگے نہیں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے چیئرمین کو جس طرح ایک ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا گیا عمران خان کی گورنمنٹ کی طرف سے، اور پھر جو پاکستان کے اندر نہ کہ صرف پولیٹیشین کو بلکہ یہ میرے دونوں سینئر بیٹھے ہوئے بزنس کمیونٹی سے آپ پوچھ لیں کہ کس طرح اس کو وکٹمائز کیا گیا، کس طرح بلیک میل کیا گیا نیب کے چیئرمین کے تھرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں. عمران خان کا جو بدنما چہرہ ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے آتا ہے. ایک توشہ خانہ ابھی سامنے آیا ہے تو لوگوں کی رائے پوچھ لیں. آج پڑھے لکھے لوگوں سے آپ جا کے پوچھ لیں کہ یہ توشہ خانہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کل ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرتے تھے، آج ہم کس منہ سے عمران خان کو ڈیفینڈ کریں؟ آج آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی شخص توشہ خانہ کے اوپر ڈیفینڈ کرتا ہوا نہیں ملے گا. جہاں تک اکانومی کی بات ہے، جس طرح کے جے فیکٹ اینڈ فگر یہ بتا رہے تھے، آج مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس سے پتہ چلا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. جس طرح عمران خان صاحب اور ان کی نااہل ٹیم، جس طرح کے وزیر خزانہ چینج ہوئے اور پھر جو پاکستان کے اندر حالات ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کراؤڈ کی بات کی. کراؤڈ یہاں سے کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب اسلام آباد کے لیے چلے تھے، پورے لانگ مارچ کے اندر ہم چیئرمین صاحب کے ساتھ رہے. جتنا کراؤڈ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ تھا، میں نہیں مانتا کہ پاکستان کے اندر اس سے بڑا لانگ مارچ کوئی کر سکتا ہے. ابھی چیئرمین 24 تاریخ کو کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کراؤڈ کراچی کے اندر چیئرمین صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچے گا. یہ کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے جلسے کے اندر لوگ آ گئے. اور آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ٹی ایل پی کے جلسوں کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں؟ لاکھوں لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ. تو کیا ٹی ایل پی پاکستان کا اقتدار ٹی ایل پی کے حوالے کرنا چاہیے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہماری انٹرنیشنل ہماری بدنامی ہوئی ہے عمران خان کی، یہ جو فیک خط کی صورت میں، آپ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے خود کہا کہ اس میں سازش کا کوئی لفظ نہیں تھا. جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کبھی کبھی کہ کشمیر کا ایشو جس طرح ہوا، اس کا ڈراپ سین ہوا، جو ہماری انٹرنیشنلی ہمارے جو ریلیشن ملکوں کے ساتھ تھے جس طرح بریک ہوئے، مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو کسی سازش کے ذریعے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اپنے ڈومین میں رہ کے
اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے الیکشن میں جائیں گے, اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئندہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے. بیگ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جو کرپشن کی ابھی باتیں حکومت کر رہی ہے, یہ پچھلی حکومت میں کرپشن واقعی بہت زیادہ ہوئی؟ دیکھیں میں آپ کو بتلاؤں, بڑی موٹی سی بات ہے اور سب باتوں کا جواب دے دے گا میری یہ بات. عمران خان کو جو ماسز عوام دوبارہ لے کر آئی تھی, وہ ان کی اس نیریٹو پہ تھے کہ چینج ہے, نیا پاکستان ہے, ہم 1 کروڑ جو ہیں وہ مکانات دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ مکانات. یہ سب وہ چیزیں تھیں جو ایک عام آدمی کی, جو غریب کی ڈریم ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے, خواب ہوتا ہے. تو لوگ لے کر آئے, بڑے من سے لے کر آئے, لیکن اس کے بعد ڈسپوائنٹمنٹ بھی اتنی بڑا ہوا ہے کہ انہیں نہ نوکریاں ملی, نہ مکانات ملے, نہ جابس ملی. وہ کرپشن کا منترا لے کر آئے تھے, پورے 3.5 سال کرپشن پہ وہ حکومت چلاتے رہے. میرے بھائی, کرپشن جو ہے وہ گڈ گورننس کا 10%, 15%, 20% ہوتا ہے. پوری گورننس جو ہے کرپشن سے نہیں ہینڈل ہوتی. آپ نے باقی جگہ پہ مایوسی کی, آپ کی لانگ ٹرم پلان نہیں تھے. آپ نے اسد عمر کو جب فائنانس منسٹر بنانا تھا تو اس کے پاس بیلنس شیٹ تھی جو وہ چھوڑ کے جا رہے تھے مسلم لیگ نون والے, اس پہ کوئی انہوں نے کوئی ریفارمز نہیں کی, اور جب چیز آئی تو وہ تیار نہیں تھے. یہ عمران صاحب کو کہنا ہے کہ ہمارے لوگ تیار نہیں تھے. 6 سال عمران خان لہٰذا اب وہ منترا ختم ہو گیا ہے اب لوگوں میں کہ ایک چلو بھائی چانس دے دو, بھائی ایک کوشش اور یہ بھی کر لیں, اس کو بھی ایک چانس دے دو. اب وہ بات ختم ہو گئی ہے, اب لوگوں نے آزما لیا ہے اور مایوسی ہوئی ہے. دیکھیں اب ہے معاملہ جیسا کہا زاہد نے ڈیلیوری کا. ابھی یہ حکومت جو بنائی گئی ہے, اب یہ دیکھیں یہ حکومت کتنے عرصے چلتی ہے. اگر یہ لانگ ٹرم 1.5 سال پورے کرتی ہے یا 6 مہینے 8 مہینے میں ریفارمز کر کے الیکشن پہ جاتی ہیں, ہر پارٹی کا اپنا ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ ہم کس وقت الیکشن میں تیار ہیں جانے کے لیے جہاں ہمیں ووٹ پڑے گا, ان کا ہوتا ہے. میں جو بات ذرا سے کمپلیٹ کر, یہ جو ہے نا, یہ ان کا ابھی سلوگن یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ جی 50 لاکھ گھر اور کروڑ نوکریاں, اب وہ امریکہ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. اچھا اب صحیح ہے, امریکہ کا دیکھیں فورن پالیسی جو ہوتی ہے, آپ یا تو اتنے اسٹرانگ کنٹری ہوں معاشی طور پہ ایران کی طرح کہ اس کا کریکٹر ہے, میں مانتا ہوں اس نے سینکشنز میں کمر نہیں جھکائی, ویسے ہی رہ کے اس نے تیل بھی اپنا حساب سے بارڈر میں بیچ کر جیسا تیسا کر کے اس نے ملک کی اکانومی کو قائم رکھا ٹریک کے اوپر. ٹھیک, آپ معاشی طور پہ اس وقت 4 بڑی تلواریں لٹک رہی ہیں آپ کی. پہلے IMF کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ IMF کے پروگرام میں سے آپ نکل جاتے ہیں کہ ان کی شرائط نہیں مانتے, ان کے ٹارگٹ ہدف نہیں مانتے, تو آپ کا $250 آ کے کھڑا ہو جائے گا. آپ کی LCs جو ہیں وہ باہر ایکسیپٹ نہیں ہوں گی کنفرمیشن ایڈ کرانے کے لیے, اور سرمایہ کار اپنے سب پیسے نکالیں. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے سسوک ڈالر بانڈ جس کی قیمت $100 فی بانڈ ہے, اس کی قیمت $69 فی بانڈ پہ آ گئی. یہ 30% کم ہو چکا ہے. اوکے, ابھی جو IMF کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, ہاں تو اس پہ بھی آپ کروشل ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا, روپی بھی ہوگا, بانڈ بھی ہوگا نیچے, ریٹنگ بھی آپ کی نیچے جائے گی, اور آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں IMF ہر حال میں چاہیے, ہمارے پاس متبادل ارینجمنٹ نہیں ہے. میں جذباتی کی بات نہیں کر رہا ہے, میں معیشت کے اسٹوڈنٹ ہوں, اس کی حیثیت سے فگر میرے سامنے ہے, میں بات کر رہا ہوں. دوسرے GSP پلس کا رینیول ہے, FATF میں امریکہ اور یورپ کے لوگ بیٹھے ہیں, 27 میں 26 شرائط پورے کر دی, انہوں نے نہیں نکلنے دیا گریڈ اس سے. آپ کی فورن پالیسی کمزور ہے. آپ اپنی فورن پالیسی کو اگر سپورٹ لیتے ہیں, ویسٹ کو آن بورڈ کرتے ہیں, ان کو یہ احساس نہیں دیتے کہ آپ نیا کیمپ بنا رہے ہیں, ان کو یہ احساس نہیں دیتے کہ رشیا کی گود میں بیٹھنے جا رہے ہیں جنگ والے دن, تو پھر یہ لوگ ان کا ریموٹ چلتا ہے. یہ IMF بھی آپ کا ہو جائے گا, FATF سے بھی نکل جائیں گے, GSP پلس کا بھی رینیول ہو جائے گا. صحیح ہے نا, کیونکہ ان کے بورڈوں پہ
میجورٹی ان کی ہے. تو خدا را آپ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں معاشی طور پہ, پھر جا کے آپ آنکھیں دکھائیں. امریکہ ابھی آپ کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے 7 سے 8 بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل کی, وہ امریکہ ہے, اور 14 بلین ڈالر یورپ ہے. آپ کی مین ایکسپورٹ ہی ہے, یہ بھی بچ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیگ صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیگ صاحب, ابھی آپ کی حالیہ جو چائنا کا کونسل جنرل ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی, تو ان کے کیا تاثرات ہیں اباؤٹ یہ جو ہم سازش اور امریکن اور یہ ساری چیزیں, اور اباؤٹ سی پیک, ان کی کیا بات ہے؟ لیکن سب سے زیادہ ریلائبل ہمارا جو دوست ہے وہ چائنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم نے جانے والی گورنمنٹ نے, آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ نے چائنا کو بھی مس ٹریٹ کیا ہے, ٹھیک, اور جس کی وجہ سے سی پیک کے منصوبے ان کے سلو ڈاؤن ہوئے. شروع میں ہی آتے ہی انہوں نے باتیں شروع کر دی ریویو کی, کہ سی پیک کے منصوبوں کو ریویو کیا جائے, جائزہ لیا جائے اس کا. تو اس طرح کی چیزوں سرمایہ کار شیکی ہو جاتا ہے. کل لی باجونگ جو کونسل جنرل ہے چائنا کے کراچی میں ساتھ میں تھا, ان کے باتیں ہو رہی تھیں, تو مجھے فکر تھی کہ 2.4 بلین ڈالر کا ایک رول اوور ہے جو پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی, ابھی تک چائنا نے کیا نہیں تھا. یعنی ان کے یہ فنڈس ہمارے پاس تھے, اس کی میچورٹی ہو گئی اور ہم نے پے بھی کر دیا. بہت بڑا اثر پڑا ہمارے ذخائر پہ, 3 بلین ڈالر کے ذخائر ٹھک سے نیچے گئے. تو پھر ہمیں یہ ایشورنس دیا گیا تھا کہ یہ رول اوور ہم کرا دیں گے, ان فنڈس کو دوبارہ آپ کو 2.4 بلین کے رکھوا دیں گے آپ کے پاس. تو کل میں نے ان سے بات کی تھی, مجھے پتا ہے یہ 2.4 بلین آنے سے ایک دم فرق پڑے گا. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ چائنا کا انشاءاللہ ہم پوری سپورٹ کریں گے, اور انہوں نے سی پیک کے منصوبوں پہ بھی یہی کہا ہے کہ ہماری چیزیں جو اب ذرا سی سلو ڈاؤن ہو گئی تھیں وہ فاسٹ ٹریک پہ ہم لے کے جائیں گے. تو ہمارے آزمائے دوستوں کو خدا را خراب نہ کریں. وہی ایک خطے میں آپ کا آل ٹائم ٹرسٹڈ فرینڈ ہے چائنا, جس پہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ شک کریں. بالکل ٹھیک ہے. میاں زاہد صاحب, ایک یہ جو آپ ایک لیڈنگ بزنس مین بھی ہیں, یہ ساری چیزوں کو آپ سمجھتے بھی ہیں. یہ ایک ہمارے ایمبیسیڈر کو ڈپلومیٹس نے امریکہ میں بلایا اور انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھ, تو میرا بھائی ہے, ہم لوگ سیاست کرنے جا رہے ہیں, لیکن تجھے بتا رہا ہوں, تو نے آگے نہیں بتانا, اور ہم عمران خان کی حکومت کو گرا. اس میں کتنی صداقت ہے, اور یہ کیا واقعی اس طرح سے ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو بچکانہ سی بات ہے. اگر اس چیز کو ہم مان لیں کہ جی سازش ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایک منٹ کے لیے ٹھیک ہے, کسی چیز کو آپ کوئی ایزمپشنز ہوتی ہیں, چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سازش وہ آدمی کر رہا ہے یا وہ ملک کر رہا ہے جس پہ 90% ایکسپورٹس آپ کی امریکن بلاک میں ہے, یعنی امریکہ, یورپ اور اس کے انفلوئنس میں جو کنٹریز ہیں. یعنی آج وہ ایک بٹن دبائے تو آپ کی جو 30 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں, آج اگر وہ ایک بٹن دبائیں, آپ کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا دیں, تو آپ کی 27 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ صفر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, 30 ارب ڈالر میں سے صحیح, جو آپ کی 30 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنسز آتی ہیں وہ ساری کی ساری صفر ہو جائیں گی. تو آپ کا جو ملک ہے, جو اس کی اس وقت فارن ارننگ ہے, وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے, 30 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس ہے, 60 ارب ڈالر. اس میں سے تقریباً 90% جو ہے وہ سارے کا سارا امریکن بلاک میں. تو آپ جو بیانیہ بنا رہے ہیں امریکہ کے خلاف کہ جی وہ ہماری حکومت گرانا چاہتا ہے, تو گرانا چاہتا ہے تو وہ تو بھائی آپ کی ایکسپورٹ اور آپ کی ریمیٹنس ختم کر دے تو آپ ختم ہیں, آپ کا ملک ہی ختم ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے, یہ بیانیے میں کوئی جان ہے نہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ فرض کر لیجئے جی آج آپ 1,50,000 لوگوں کا جلسہ بھی کر لیتے ہیں, لوگ یہ واقعی اس بیانیے کو پرچیز کر لیتے ہیں, بائی کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے سازش ہوئی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جلسے کے بعد بندہ گھر تو جائے گا نا, جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں جلسے کے یا جو ریلیز ہیں, اس کے پارٹیسپینٹس گھر تو جائیں گے نا. گھر جائیں گے تو پھر وہی بجلی, پھر وہی پانی, پھر بجلی کے بل, پھر گیس کے بل, پھر آٹے کا بل, پھر چینی کا بل. وہ چیزیں تو پھر منہ کھول کے کھڑی ہیں. 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد عمران خان صاحب دوبارہ آ جائیں گے تو وہ چیزیں پھر اپنی جگہ پہ منہ کھول کے کھڑی ہیں. تو ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ یہ بجلی پہ تھوڑا سا آپ اگر آئے ہیں تو میں آپ سے اسی پہ ایک بات کر رکھ لیتا ہوں. جو پچھلی PMLN کی حکومت تھی اس نے زیادہ تر کام انرجی کو اوپر کیا اور لوڈ شیڈنگ بھی کوشش کی کہ ختم کرنے کی.
واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مہنگے آئی پی پیز خریدے اور جو تعارف تھا وہ مہنگا تھا اور جو ہم ان کے اوپر پروڈکشن کے اوپر ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے ان کو مس مینیج کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا. انہوں نے چیزوں کو جس طریقے سے چل رہی تھیں، جیسے مثال کے طور پہ آج آپ ایک گاڑی لے آتے ہیں، نئی برانڈ نیو آپ کار لے آتے ہیں یا برانڈ نیو موٹر سائیکل آپ لے آتے ہیں، وہ لے آتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے تو کھڑی رہے گی نا. تو اب جو نون لیگ ہے وہ تو آپ کے کارخانے لگا گئی اور آپ نے اس کے لیے جو فیول لانا تھا اس کو چلانے کے لیے، تو وہ فیول جو آپ کو 6 روپے مل رہا تھا گیس، وہ آپ نے خریدی نہیں، جا کے آپ کو 30 روپے بھی خریدنی پڑی. تو آپ نے جو چیزیں بر وقت جو ڈیسیژن لینے چاہیے تھے وہ آپ نے کیے نہیں. اب اس وقت آپ نے اگر پرسوں ٹی وی پہ دیکھا ہو تو شہباز شریف صاحب نے ابھی آرڈر کیا ہے کہ جی 3 پارسل امیڈیٹلی باہر سے امپورٹ کیا جائے گیس کے اسپاٹ پرائز پہ. تو بات یہ ہے کہ جب چیزیں آپ را مٹیریل خریدیں گے تو چلے گی نا. اب آپ نے پاسٹ کا سوال کیا کہ اس وقت جو بجلی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو 20,000 میگا واٹ ہماری 26,000 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی تھی، وہ بنتی تھی کوئی 18,000، اور جو 18,000 بنتی تھی اس میں کوئی 4-5 ہزار ہائیڈل تھی اور باقی فرنس آئل تھی. فرنس آئل کی بجلی بنتی تھی 26 روپے میں. جو انہوں نے نئے پلانٹ لگائے، کچھ کوئلے کے لگائے، کچھ گیس کے پلانٹ لگائے جو نون لیگ نے، ان کی بجلی ہمیں کاسٹ کرتی تھی 6.5 روپے یونٹ. تو وہ 26 روپے والی فرنس آئل کو ریپلیس کر کے ہم نے اس میں گیس پہ گئے. لیکن اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو بھی 2-3 مہینے پہلے جو اوگرا کا ایک آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ فرنس آئل جو ہے اب اس سے دوبارہ بجلی فرنس آئل سے بنانی شروع کر دی ہے اس لیے کہ گیس امپورٹ نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ان کو مس مینیج کیا. ابھی بھی اس وقت ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اگر چیزوں کو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ چیزوں کو ہم صحیح آرگنائز کر لیں. صحیح ہم صاحب سے بھی ایک پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیو کیبنٹ آئی ہے یہ کیپیبل لوگ ہیں اور یہ اس کو سنبھال لیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی نہیں کہ آپ نے کوئی ویل انوینٹ کرنا ہے. جیسے کہ ابھی کہہ رہے تھے ہمارے، شاید آپ کہہ رہے تھے یا بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا جو نیب کا ایک پرابلم ہے نا، نیب نے لوگوں کو کام کرنے نہیں دیا. وہی بیوروکریسی ہے، وہی آپ کے لوگ ہیں، وہی سارے لوگ ہیں. لیکن اگر آپ اس میں جیسے آپ نے جو ایک 3 سال اپنا اس میں لے کے چلتے رہے کہ جی کرپشن اور نیب، تو نیب نے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا. اب اگر یہ نیب کو لگام ڈال دیتی ہے گورنمنٹ تو کچھ اور لوگ پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مس مینجمنٹ کا جو عنصر تھا یہ ایٹ لیسٹ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو نیب کو ختم کرنے سے، نیب کو کنٹرول کرنے سے، میں ختم کرنے کی بات نہیں کرتا. تابش گور کا اگر آپ کو بیان یاد ہو جو ٹی وی کے اوپر دیا تھا، ان کا جی نیب کی وجہ سے بہت سارے ڈیسیژن ہم لوگ نہیں لے پاتے. تو وہ گیس بر وقت نہیں آئی، حماد اظہر صاحب گیس امپورٹ نہیں کر سکے، پیسے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ آپ گیس امپورٹ نہیں کر سکے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزوں کو اگر بیچ میں آپ ایک نیب کا ادارہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں اس کو کنٹرول اگر کیا جائے تو وہی چیز جو ہے اگر اس کو آپ صحیح کر لیں گے تو یہ چیزیں بہت ساری آپ دیکھیں گے کہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. بیگ صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے، اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ ہیرسمنٹ اور انتقام جو لیا جاتا ہے اور پھر لوگ جو ہیں وہ پیشیاں بھگتاتے رہتے ہیں، اس سے بیوروکریسی بھی تنگ ہے، اس سے بزنس مین بھی تنگ ہے، اس سے سرمایہ کار بھی تنگ ہے، اور ان چیزوں سے معاشی ترقی ملک کے متاثر ہو رہی ہے. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ نیب کو اسکریپ کر دیں، بند کر دیں، لیکن میں ضرور کہوں گا اس کے لیے تمام تینوں سیاسی جماعتیں گروپ جو ہے پی ڈی ایم کا متفق ہے کہ نیب کے وہ چیزیں جو ہیرسمنٹ ہیں اس کو ٹرم کیا جائے، اس کو کم کیا جائے، اس کو ٹیم ڈاؤن کیا جائے، موڈیفائی کیا جائے. بزنس کمیونٹی بھی یہی چاہتی ہے، ہم زاہد مجھ سے ایگری کریں گے کہ خوف کا ایلیمنٹ سرمایہ کاری میں نکال دیں. ختم. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیم لائے تھے اس ٹیم میں یہ دیکھنا ہے کہ کیپیسٹی ہے ڈیلیوری کی یا نہیں. یہ آزمائی والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں 6 مہینے آزما کے سال کے بعد پتہ چلا اس بندے میں دم نہیں، آپ پہ دوسرا لے آئے. ہمارے پاس کم از کم یہ ہے کہ جن لوگوں کو ابھی میں ان کی نہیں بات کر رہا کہ ان پہ بیل پہ ہیں، وہ بیل پہ نہیں ہے، یہ جو ٹویٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں، بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ تجربہ کار ہیں، انہوں نے وزارتیں چلائی ہیں اور کامیابی سے چلائی ہیں.
انہیں یہ بھی پتہ ادراک ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور انہیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ ان کو کیسے دور کیا جا سکتا بالکل ہے. ٹھیک ہے. سردار اور رزاق میں صاحب، سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا سروائیول ڈیلیوری پر ہے. بالکل ٹھیک. اگر وہ بات ایڈ کر ڈیلیوری دوں. نہیں کر سکے تو ان کی بھی موت ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد والی میٹرو جو ہے، جو 1 سال سے رکی ہوئی تھی، انہوں نے آگے 4 دن میں اس کو چیزیں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو شروع کر دیا. ڈیلیور کرنا. تو یہ ڈیسیجن لینے کے یہ اوپر ڈیلیوری ہے اب سردار پورا. صاحب، اس وقت آپ کو کیا ریزرویشنس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو آپ کے چیئرمین نے بھی کیبنٹ کو ابھی جوائن نہیں کیا اور وہ لنڈن جا رہے ہیں، تو کیا ریزرویشنس ہیں؟ دیکھیں تھیبا صاحب، کوئی ریزرویشن نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو کسی کنڈیشن پہ ہم حکومت کے اندر شامل نہیں ہو رہے، بلکہ انکنڈیشنلی، کیونکہ پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ اس نائل حکومت اور ایسے شخص سے جان چھوٹے جس کی کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی، اور اس کو ہمارے اداروں نے ملک کے اوپر مسلط کیا. اداروں نے نہیں بلکہ ادارے کے ایک آفیسر نے ملک کے اوپر مسلط کیا اس کو. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بات کمپلیٹ کر لوں. تو اس کو دیکھیں، یہ بات تو کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. دیکھیں اس میں کوئی پردہ ڈالنے کی، یا ہم آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی گورنمنٹ پینک پہ تھی، میں اسی طرح بات کرتا تھا. اس کا خمیزہ بھی مجھے بھگتنا پڑا. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ سب کو اپنی اپنی ڈومین میں کام کرنا پڑے گا، چاہے کوئی فوجی آفیسر ہے، بیوروکریٹ ہے، سب کو. جیسے میاں زاہد صاحب نے اور بیگ صاحب نے کہا کہ نیب کو ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن کم از کم نیب کا جو ڈومین ہے اس کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے، اور ہراسمنٹ اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو وکٹمائز کرنا بند کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کوئی آبزرویشن، کوئی ریزرویشن نہیں ہے. ہماری کیبنٹ کے اندر ہماری نمائندگی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب ملک کے اندر واپس آئیں گے اور انشاءاللہ فارن منسٹر کے طور پہ حلف اٹھائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سردار رزاقت صاحب، بہت بہت شکریہ میاں زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رضا اختیار بیگ صاحب. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان سے تھینک یو.